बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। इंशाअल्लाह आज हम करेंगे सूरह अल अस्र और इसकी पहले हम ट्रांसलेशन देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह यहाँ पे जो है, जैसे हम पहले भी काफ़ी देखते आए कि इस जुज़ में आप देखें वाव शुरू में आता है तो यूजुअली कसम के लिए होता है अल अस्र, और असर से मुराद है यहाँ पे असर का टाइम भी हो सकता है और ज़माना भी। इन्ना बेशक, अल इंसाना इंसान, लफ़ी लाम है शुरू में तो इसका मतलब होगा अलबत्ता, फ़ी में, खुस्र खसारे में, यानी कि इंसान अलबत्ता खसारे में है। इल्ला मगर अल्लाज़ीना वो लोग जो आमनू ईमान लाए, वा और आमिलू अमल किए, अस्सालिहाती नेक, वतवासव और नसीहत करते रहे, बिलहक़्क़ि हक़ की, वतवासव और वसीयत करते रहे, बिस्सब्री सब्र की। इंशाल्लाह अब इसकी हम आगे तफसीर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वाली जो सूरह है ये बेसिकली सूरह अल अस्र, सूरह अश्शरह के बाद नाजिल हुई थी, और मायनी इसका क्या है? असर का वक्त, दिन का आखिरी हिस्सा भी आप कह सकते हैं, ज़माना, वक्त, ये सब चीज़ें जो हैं ये असर के साथ हैं। अब इसका थोड़ा सा हम टॉपिक के बारे में देखें कि इसकी अगर आयात आप चेक करें तो इसमें सिर्फ 3 आयात हैं। छोटी सूरह है बहुत, लेकिन ये जितनी छोटी सूरह है उतनी ही जामे है, और इसके अंदर अगर आप देखें तो बहुत ही जैसे काफ़ी डेप्थ में ये सूरह है कि जिसके बारे में कहा जाता है कि ये सूरह ही अगर कोई इंसान इसको सोच समझ के पढ़ ले तो नसीहत और इबरत पकड़ने के लिए ये सूरह इनफ है। अगर किसी ने ये सूरह समझ ली तो गोया उसने ज़िंदगी की हकीकत पाली। तो इसके बारे में इमाम शाफ़ी कहते हैं कि अगर लोग इस सूरह पे गौर करें तो यही उनकी हिदायत के लिए काफ़ी है। अब सहाबा की नज़र में देखें कि इसकी अहमियत क्या थी। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन हसन कहते हैं कि एक अस्हाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से, यानी कि सहाबा कराम में से, जब भी 2 आदमी एक दूसरे से मिलते तो उस वक़्त तक जुदा ना होते जब तक कि वो एक दूसरे को सूरह असर ना सुना लेते। ये तबरानी की उससे रिवायत है। फिर ये सूरह जो है ये हमें नुकसान और ख़सारे का असल मायनी समझाती है कि ख़सारा और नुकसान जो होता है वो होता क्या है। तो इस सूरह में अगर पहली आयत आप देखें तो कसम से स्टार्ट होती है और कसम खाई गई है ज़माने की। तो यहाँ तक अब देखें कि कसम जो होती है उसका अल्लाह ताला क्यों कसम खाते हैं। कसम बेसिकली खाई जाती है कि इस वजह से नहीं कि आपको किसी चीज़ की अज़मत या उसके कमालात आपको बताने होते हैं, बल्कि इस बात पे कसम खाई जाती कि वो उस बात पे दलालत करती है कि जिस बात को साबित करना मकसूद होता है। यानी कि अल्लाह ताला कसम खाते हैं उस चीज़ की इम्पोर्टेंस बयान करने के लिए कि ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा अहम है। तो यहाँ पर अब आप देखें कसम खाई गई है अल अस्र की, यानी कि असर के वक्त की। तो इसका मतलब है कि ज़माना इस हकीकत पे गवाह है कि इंसान बड़े खसारे में है, सवाए उन लोगों के जिनमें 4 सिफ़ात पाई जाती हूँ। अब दूसरी आयत में देखें, इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र, के इंसान जो है वो अलबत्ता खसारे में है। अब वो जो 4 खसूसियात हैं कि पूरी इस सूरह में अल्लाह ने हमें बता दिया कि हर इंसान खसारे में है, सवाए उन लोगों के जिनमें ये 4 क्वालिटीज़ पाई जाएंगी। और वो 4 क्वालिटीज़ कौन सी हैं वो भी अल्लाह ताला ने ख़ुद हमें यहाँ पे बता दिया है। आयत नंबर 3 के अंदर देखें, इल्लल्लज़ीना, मगर वो लोग जो, नंबर 1 क्वालिटी क्या है? आमनू, ईमान लाए। नंबर 2 क्वालिटी इसमें होगी व आमिलुस्सालिहात, जिन्होंने नेक अमल किए। नंबर 3 इसमें वतवासव बिलहक़्क़ि, वो वसीयत करते हैं हक़ की, वतवासव बिस्सब्र, और वसीयत करते हैं सब्र की।
اب اس میں تھوڑا سا ہم یہ دیکھیں کہ یہاں پہ جو لفظ جیسے یوز ہو رہا ہے نا کہ زمانے کی قسم کھانے کا مطلب سمجھنے سے پہلے آپ یہ بات سمجھ لیں کہ جو بھی زمانہ گزر رہا ہے وہ در حقیقت وہ زمانہ ہے جو ایک ایک شخص اور ایک ایک قوم کو دنیا میں کام کرنے کے لیے دے دیا گیا، جس کی ہم نے کل بھی بات کی تھی کہ ہم سب کے پاس ہماری عمر جو ہے اٹس لائک اے بینک اکاؤنٹ، کہ ہر بندے کے پاس اپنا ایک بینک اکاؤنٹ ہے، اور ہم ڈیلی بیسس پہ جو اپنا ایک ایک دن گزار رہے ہیں وہ ہم اپنے اس اکاؤنٹ سے ایک ایک دن کم کیے چلے جا رہے ہیں۔ تو ہر بندے کو اللہ نے ڈیفرنٹ اکاؤنٹ دیا ہے، ہر ایک کے پاس ڈیفرنٹ منی ہے اس میں۔ تو یہ جو ہمیں اکاؤنٹ ملا ہے اس کی قسم کھائی گئی کہ انسان خسارے میں ہے۔ تو اس کو جاننے کے لیے کہ کس قسم کا خسارہ ہے تو ہمیں پہلے تھوڑی سی یہ چیزیں اب دیکھنی پڑیں گی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں باتیں آگے بتائی ہیں ان کا کیا مقصد ہے۔ اب ایک چھوٹا سا اس میں امام راضی ہے، ان کا ایک میں آپ کو قول بتاؤں گی کہ انہوں نے کہا کہ میں نے سورہ عصر کا مطلب ایک برف بیچنے والے سے سیکھا، اور وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ وہ ایک بازار سے گزر رہے تھے تو کہتے ہیں کہ وہ آدمی جو برف بیچ رہا تھا وہ بازار میں آواز لگا رہا تھا، رحم کرو اس شخص پہ جس کا سرمایہ گھولا جا رہا ہے، رحم کرو اس شخص پہ جس کا سرمایہ گھولا جا رہا ہے، یعنی کہ وہ بار بار یہی ریپیٹڈلی کہہ رہا تھا کہ میرے پہ رحم کرو، کیونکہ اس کی برف تھی، اگر کوئی نہیں خریدتا تو کیا ہوگا، میلٹ ہو جائے گی، اور وہ اس کی ایک سورس آف انکم ہے، تو اس کی جب برف میلٹ ہو جائے گی ہی ول ہیو نتھنگ۔ تو وہ لوگوں سے ایک طرح سے ریکویسٹ کر رہا تھا کہ پلیز کوئی میرے سے خرید لے کہ میرا لاس ہو جائے گا۔ تو امام راضی کہتے ہیں کہ اس کی یہ بات سن کے میں نے کہا کہ یہ ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں کہا ہے کہ بے شک انسان خسارے میں ہے، کہ ایسا ہی خسارہ ہماری زندگی کے ساتھ بھی ہے جو وہ برف والا جو کہہ رہا تھا۔ عمر کی جو مدت انسان کو دی گئی ہے وہ برف کے گھلنے کی طرح تیزی سے گزر رہی ہے، اس کو اگر ضائع کیا جائے یا غلط کاموں میں صرف کر دیا جائے تو یہی انسان کا خسارہ ہے۔ تو گزرتے ہوئے زمانے کی قسم کھا کے جو بات اس سورہ میں کہی گئی اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ تیز رفتار زمانہ گواہی دے رہا ہے اس بات کی کہ ان چار صفات سے خالی ہو کر انسان جن کاموں میں بھی اپنی عمر کو صرف کر رہا ہے وہ سب کے سب خسارے کے سودے ہیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کلیریفائی کر دیا ہے کہ اگر تو آپ یہ چار کام کرتے ہیں جو یہاں پہ اللہ نے بتا دیے ہیں تو پھر تو آپ فائدے میں ہوں گے، لیکن اگر ہم وہ چار کام نہیں کر رہے جو یہاں پہ بتائے گئے ہیں تو ہم سب پھر خسارے میں ہیں۔ اب اس کا اسی طرح سے یہ ہے کہ جیسے کہتے ہیں کہ ایک اسٹوڈنٹ ہے اور وہ ایک اب ایگزام اس کا ہو رہا ہے، فائنلز ہیں یا اس کے جس طرح کوئی بھی ایک اسٹینڈرڈائز ایگزام ہوتے ہیں، تو اب آپ وہاں پہ بیٹھے ہیں، یو ہیو گیون اے ٹائم، اس میں آپ کے پاس ہوتا ہے جیسے 2 آورز ہیں یا 1 آور ہے، جتنا بھی ٹائم آپ کو الاٹ کیا گیا ہے۔ اب اس ٹائم میں آپ کی مرضی، آپ چاہیں تو اس کو اپنا ٹیسٹ پورا کرنے میں آپ اس ٹائم کو لگا لیں، یا پھر آپ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی فضول اور چیزوں میں بیٹھ کے لگا لیں۔ نقصان کس کا ہوگا؟ اسٹوڈنٹ کا اپنا نقصان ہوگا، جو تو اس وقت بیٹھ کے ٹائم کو یوٹیلائز کر لے گا، اپنے سارے اس میں کوشچنس کو حل کر لے گا تو اس کے لیے ایک کامیابی ہوگی، اور جو دوسرا جس نے اپنا ٹائم ضائع کر دیا ظاہر ہے وہ تو کامیاب نہیں ہو سکے گا اس ایگزام میں۔ تو اسی طرح ہماری جو زندگی ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دی ہے یہ بھی ہمارے لیے ایک ٹیسٹ ہے۔ خسارے کا مطلب اب دیکھ لیں کہ کیا ہوتا ہے، جو خسارہ آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے۔ اس کے اگر ہم ڈکشنری کے معنی اس کے دیکھیں تو اٹ از بیسکلی اپوزٹ آف جو پروفٹ ہوتا ہے۔ تو پروفٹ یعنی کہ نفع کی جو ضد ہے وہ ہے خسارہ، لاس جس کو ہم کہتے ہیں۔ اور اس میں کیا معنی اس کے آتے ہیں کہ تجارت میں اس لفظ کا استعمال اس حالت میں بھی ہوتا ہے جب کسی ایک سودے میں گھاٹا آئے، کوئی ایک سودا آپ نے کیا اس میں آپ کا لاس ہو گیا تو وہ خسارے میں آتا ہے۔ پھر اس حالت میں بھی جب سارا کاروبار گھاٹے میں جا رہا ہو، تو یعنی کہ پہلی چیز ہم نے کیا دیکھی کہ جب اس میں ایک سودا آپ نے کیا تھا، یعنی کہ ایک ٹرانزیکشن آپ نے ایسا کیا کہ جس میں آپ کو لاس ہو گیا۔ سیکنڈ چیز کیا ہے کہ اب آپ کا پورا بزنس لاس میں چلا گیا،
وہ بھی اسی کے انڈر آئے گا. تھرڈ چیز اس میں کیا ہوتی ہے کہ آپ کا سارا بزنس لاس ہو کے بندہ بینکرپٹ ہو جائے. تو یہ ساری چیزیں خسارہ کے اندر آ جاتی ہیں. اور یہاں پہ یہ بات ایک جاننا ضروری ہے کہ یہ خسارہ جو ہے اللہ تعالیٰ کس خسارے کی بات کریں. کیا یہ دنیا کا خسارہ ہے؟ کون سا خسارہ ہے؟ تو بیسیکلی اس میں قرآن کے نزدیک کہتے ہیں کہ انسان کا خسارہ جو ہے یہ دنیا سے لے کر آخرت تک، یعنی کہ دنیا والے خسارے بھی اور آخرت کے خسارے بھی، یہ سارے جو ہیں انسان کی حقیقی ناکامی اور نامرادی پہ حاوی ہیں. یعنی کہ یہ دنیا سے لے کر آخرت تک دونوں خسارے کی بات ہو رہی ہے. تو قرآن کے نزدیک حقیقی کامیابی آخرت میں انسان کی کامیابی ہے، اور حقیقی خسارہ جو ہے وہ آخرت میں انسان کا خسارہ ہے. دنیا میں خسارہ جو ہے وہ پھر بھی انسان برداشت کر لیتا ہے، اور لیکن جو آخرت کا خسارہ ہے وہ انسان کو جہنم میں لے جاتا ہے. اب دیکھیں کہ دنیا میں جس چیز کا نام لوگوں نے کامیابی رکھا ہوا ہے وہ اصل میں کامیابی نہیں ہے. کیونکہ ہم دنیا میں کامیابی اس چیز کو کہتے ہیں کہ جب انسان بہت زیادہ کھا پی رہا ہے، کما رہا ہے، اس کے پاس بہت اچھی جاب ہے، بہت اچھا گھر ہے، اس کے پاس دیکھنے میں ہر آسائش ہے، اس کے پاس بچے ہیں، اس کی شادی ہوئی ہوئی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں یہ بندہ کامیاب ترین شخص ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں نہیں کہتے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس کا نام لوگوں نے کامیابی رکھ چھوڑا ہے وہ اصل کامیابی نہیں ہے، بلکہ اس کا انجام خود اسی دنیا میں خسارہ ہے. یعنی کہ ہم دنیا میں جن چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں وہ ہمارا دنیا میں خسارہ ہے. اور جس چیز کو ہم دنیا میں خسارہ کہتے ہیں وہ اصل میں خسارہ نہیں، بلکہ وہ دنیا میں اور آخرت میں وہی فلاح کا ذریعہ ہے. تو یعنی کہ اللہ کا کرائیٹیریا انسان کے کرائیٹیریا سے ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے. اور ہم لوگ جس چیز کو کہتے ہیں کامیابی، اللہ کی نظر میں وہ ناکامی ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ جب ہم دنیاوی چیزوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں ہمارا مین پوائنٹ آف فوکس وہی ہوتا ہے. سارا دن ہم مشین کی طرح اس کام میں لگے رہتے ہیں. اگر کوئی بندہ ہے وہ کما رہا ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ پیسہ ارن کرنے کے چکر میں آپ لگے ہوئے ہوتے ہیں. ایک آپ بنتی ہے آپ کا ایک، جیسے آپ کہہ لیں کہ ایک سٹور آپ کا بنا، پھر آپ کو تب دوسرا سٹور لے لیں. ایک فیکٹری بنتی ہے تو آپ کو پھر ہوتا ہے دوسری فیکٹری بنا لیں. تو یہ جو چیزیں انسان کو لگ جاتی ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے دین سے دور ہوتے جاتے ہیں، آپ اس میں ہی کھپ جاتے ہیں. تو آپ نے کس چیز کا خسارہ کیا ہے؟ دنیا میں بے شک آپ نے مال اکٹھا کر لیا، لیکن آپ نے اپنا آخرت کا جو اکاؤنٹ تھا اس کو جیپرڈائز کر دیا آپ نے. کیونکہ اب آپ کی نمازیں خود سوچیں، اگر آپ ہر وقت آپ کی سوچوں میں یہی ہوگا، اگر آپ سٹاکس میں ہیں تو آپ تھوڑی تھوڑی دیر بعد دیکھتے ہیں کہ میرے ڈاؤن ہو گئے ہیں، اپ ہو گئے ہیں، کیا ہوا ہے. تو یہ چکر آپ کا جو ہے یہ آپ کو دنیا میں ہی کھپا دیتا ہے. اب پورے قرآن میں دیکھیں کہ در حقیقت اللہ تعالیٰ جب قرآن میں ہمیں بتاتے ہیں، جیسا کہ اس سورہ میں بتایا جا رہا ہے کہ در حقیقت انسان بڑے خسارے میں ہے، تو اس کا مطلب دنیا اور آخرت دونوں کا خسارہ ہے. اور اس سے بچے ہوئے صرف وہ لوگ ہیں جن میں یہ 4 صفات پائی جاتی ہیں. اب ان صفات کو ہم تھوڑا سا ڈیٹیل میں دیکھیں گے تاکہ ہمیں یہ بھی سمجھ آ جائے کہ ہم اپنے اندر وہ صفات کیسے لے کر آ سکتے ہیں. پہلی صفت جیسے کہ ہم نے دیکھی تھی کہ نمبر 1 صفت اس میں جو کوالٹی ہے وہ ہے ایمان لے کر آنا. اب اس ایمان کو، اور یہ کون سا ایمان ہے؟ خالص ایمان. یہ ایسا نہیں ہے کہ جسٹ آپ نے منہ سے ایک لپ سروس جیسے ہم لوگ کر لیتے ہیں کہہ دیا. پیورلی دل سے ایمان اللہ پر لے کر آنا. اور اس کی ایمان کو سمجھنے کے لیے اس کے لیے ایک حدیث ہے جس کو حدیث جبریل کہا جاتا ہے. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایمان کے جو بیسک تقاضے ہیں 6 ہیں، جس کو انگلش میں 6 آرٹیکلز آف فیتھ کہتے ہیں، جو بچوں آپ کے بچوں نے یاد کیے ہوئے. نو اٹس ناٹ پلرز آف اسلام، اس آرٹیکلز آف فیتھ جو، اور یہ ہوتے ہیں نمبر 1 اس میں ہے توحید، نمبر 2 اس میں ہے کہ پیغمبروں پر ایمان لے کر آنا، کہ ہم سارے پیغمبروں پر ایمان لے کر آتے ہیں. نمبر 3 اس میں فرشتوں پر ایمان لے کر آنا. تو نمبر 3 اس میں تھا فرشتوں پر ایمان لے کر آنا. نمبر 4 بکس پہ جتنی بھی کتابیں اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہیں ان سب پر ایمان لے کر آنا.
نمبر 5 اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لے کر آنا. نمبر 6 قیامت کا دن کہ ایک دن قیامت آئے گی. 6 چیزیں ہم نے پڑھی نا حدیث جبریل سے جو ہمیں پتہ چلتی ہیں. کسی بھی انسان کا ایک مسلمان ہونے کے لیے آپ کا ان 6 کے اوپر ایمان لانا لازم ہے. آپ ایسے نہیں کر سکتے کہ آپ ایک چیز کو چھوڑ دیں یا آپ کہیں کہ میں 1-2 پر تو ایمان لاتی ہوں، میں باقی پہ نہیں لے کے آتی، میں 5 پہ لے کے آتی ہوں، میں 6 پہ نہیں لے کے آتی. اگر آپ ایسا سوچتے ہیں تو آپ مسلمان نہیں ہو سکتے. تو ان آرڈر ٹو بی اے مسلم آپ کو ان 6 کے اوپر ایمان لے کر آنا ہے. سب سے مشکل اس میں انسان کے لیے کون سا ہوتا ہے؟ تقدیر پہ ایمان لے کر آنا. کیونکہ زیادہ تر ہمیں جب پرابلمز ہوتی ہیں تو ہم اپنی تقدیر پہ ہی ہمیں ایک ہو جاتا ہے کہ میری قسمت میں ایسا کیوں لکھا ہے، میرے ہی ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے. یہ چیز ہمارے لیے ایکسیپٹ کرنی تھوڑی مشکل ہوتی، لیکن اس میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگر ہم اس پہ بلیو نہیں کرتے تو ہم اس میں کیٹیگری میں نہیں آتے. تو یہ 6 کی 6 چیزیں ایسی ہیں جن پہ ایمان لانا لازم ہے. اب تھوڑی سی قرآن سے ہم مثالیں دیکھ لیتے ہیں کہ جو ایمان کی بات کی گئی ہے یہاں پہ. یہ بیسکلی ایمان جو ہے یہ سچے دل سے ماننا اور یقین کرنا، یہ اس سے اس میں معنی لیا گیا ہے. اب قرآن سے ہمیں پتہ چلتا ہے سورہ حجرات کی آیت نمبر 15 ہے کہ مومن تو حقیقت میں وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور پھر شک میں نہ پڑے. یعنی کہ اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں آپ کے دل میں کوئی شکوک و شبہات نہیں ہونے چاہیے. سورۃ حامیم سجدہ 30 آیت ہے اس کی. اس کے میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پہ ڈٹ گئے. مومن تو حقیقت میں وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں. سورۃ الانفال میں ہے آیت نمبر 2. پھر سورہ بقرہ کی آیت 165 میں ہے اور جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت رکھتے ہیں. سورۃ النساء آیت 65 بس نہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی قسم وہ ہرگز مومن نہیں ہے جب تک کہ اپنے باہمی اختلاف میں آپ کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں. پھر جو کچھ بھی آپ فیصلہ کریں اس پہ وہ اپنے دلوں میں بھی کوئی تنگی محسوس نہ کریں بلکہ اس کو ایز اٹ از ایکسیپٹ کر لیں. اب اس میں مطلوب جو چیز ہے اللہ تعالیٰ کو وہ آپ کا حقیقی ایمان ہے، نہ کہ زبانی اقرار. یعنی کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم جس زبان سے تو بول رہے ہیں میں اللہ پہ ایمان لے کے آئی، لیکن آپ دل سے وہ کام نہیں کرتے. یعنی کہ جب آپ اپنے معاملات کرتے ہیں تو اس میں اگر آپ کی ٹاپ پرائرٹی اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں ہے تو اٹ مینس کہ آپ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اس طرح سے. کیونکہ جب ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں تو وہ آپ کے ایکشن سے بھی شو ہونا چاہیے، خالی ایک زبان سے کہنے سے ہی نہیں. لگے کہ یس اگر آپ کر رہی ہیں تو واقعی آپ کے اٹائر میں، آپ کے دیکھنے میں، آپ کے معاملات کو ہینڈل کرنے میں دوسرا بندہ یہ کہہ سکے کہ یس اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے. اب اس میں یہ ہمارا ایمان کی ہو گئی کہ ایمان کی جو چیزیں تھیں یہ 6 چیزیں ہمیں اس میں بیسکلی یاد رکھنی ہیں. اس کے بعد نمبر 2 کوئی کوشچن اگر آپ میں سے کسی کا ہے تو نمبر 2 کوالٹی جو ہم نے دیکھی وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا رہے ہیں یہاں پہ، وہ ہے نیک عمل کرنا. اب نیک عمل جو ہیں اس کے اندر آپ دیکھیں 2 قسمیں آ جاتی ہیں کہ کس قسم کے عمل ہو سکتے ہیں. ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد. یہ 2 طرح کی چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. حقوق اللہ جو ہیں وہ بیسکلی کیا ہوتا ہے؟ نماز، حج، زکوٰۃ، روزہ، یہ ساری چیزیں جو ہم کرتے ہیں حقوق اللہ میں آ جاتی ہیں. حقوق العباد میں بندوں کے حقوق ہیں، والدین کے حقوق ہیں، بچوں کے حقوق ہیں، شوہر بیوی کے حقوق ہیں، جانوروں کے حقوق ہیں. یہ سارے حقوق جو ہیں یہ حقوق العباد میں آ جاتے ہیں. اس کی 2 کنڈیشن ہیں جو نیک عمل کرنے کی بتایا گیا ہے. ان کی 2 کنڈیشنز ہوتی ہیں یا 2 شرائط آپ کہہ لیں. نمبر 1 کیا ہے کہ جب وہ عمل کیا جائے تو وہ پیور آپ کی انٹینشن ہو،
خالص نیت کے ساتھ کیا جائے، انٹینشنس پیور ہوں. سیکنڈ چیز کہ وہ سنت کے مطابق ہو، یعنی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو یا بتایا ہو. تو یہ دو چیزیں ہیں کہ اگر آپ ان کے مطابق کریں گے تو وہ اللہ کے ہاں قبول ہوں گے، اور اگر آپ کی نیت خالص نہیں تھی تو وہ عمل آپ کا اللہ کے ہاں نہیں قبول ہوگا. اور اسی طرح کوئی کام ایسا آپ کر رہے ہیں جو سنت سے ثابت نہیں ہے، وہ بھی آپ کا قبول نہیں ہوگا اللہ کے ہاں. تو صالحات کا لفظ جو یہاں پہ یوز کیا گیا ہے، بیسکلی اس میں تمام نیکیاں آ جاتی ہیں، لیکن جیسے قرآن کی روح سے قرآن میں ہم جیسے پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے بہت سی مختلف جگہوں پہ کہ تب تک کوئی عمل صالح نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی جڑ میں ایمان موجود نہ ہو، اور وہ نہ کیا جائے جیسے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتایا کرنے کا. تو وہ جو نمبر 2 میں نے آپ کو بتایا، یہ اسی کے اندر یہ چیز آ جاتی ہے. اور ایمان اور عمل صالح کا تعلق جو ہے وہ ایسا ہے، یعنی کہ ایمان اور عمل صالح دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ میں عمل صالح تو کر لوں، نیک عمل میں کر رہی ہوں، لیکن آپ کے دل میں ایمان نہ ہو. اس کی مثال آپ ایسے لے سکتے ہیں کہ نیک عمل تو آپ دیکھیں بہت سے لوگ کرتے ہیں، نان مسلم بھی نیک عمل کرتے ہیں، چیریٹی دیتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، ہاسپٹلز بناتے ہیں، یا کوئی بھی کام ایسا وہ کر رہے ہیں جو ایک جس سے فائدہ ہوتا ہے دوسرے لوگوں کو. تو لیکن کیا ان کے دل میں ایمان ہوتا ہے؟ ان کے دل میں ایمان نہیں ہوتا، وہ اللہ پہ تو یقین نہیں رکھتے، تو ان کا وہ عمل اللہ کے ہاں ایکسیپٹ نہیں ہوتا. تو اسی لیے عمل صالح کے ساتھ اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کے ہاں ایکسیپٹ ہو تو ایمان از دا کنڈیشن، کہ آپ کے دل میں ایمان ہونا لازم ہے. کیونکہ جب تک دیکھیں اس کا میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا کہ ان کا تعلق ایک بیج اور درخت کے جیسا ہے. جب تک آپ بیج زمین میں نہیں ہوگا تو کوئی درخت گرو نہیں کر سکتا، کیونکہ ایک ٹری کو گرو کرنے کے لیے یو ہیو ٹو پلانٹ اے سیڈ. اگر سیڈ ہی نہیں آپ نے ڈالا تو وہ نکلے گا کہاں سے؟ تو وہ جو سیڈ ہے وہ ایمان ہے، اور اس کے بعد جو ٹری اوپر آتا ہے وہ بیسکلی عمل صالح ہے. اب اس کے بعد میں شروع کی ہم نے جو دیکھ لی کنڈیشنز، کون سی کنڈیشنز تھی؟ پہلی ہم نے کیا دیکھی؟ ایمان لے کر آنا. دوسری ہم نے دیکھی عمل صالح کرنا، نیک عمل کرنا. یہ دونوں چیزیں جو تھیں یہ انڈیویجول بیسس پہ تھیں، یہ وہ تھیں جو ہم نے اپنے اپنے طور پہ کرنی ہیں، اپنے لیے کرنی ہیں. اس کے بعد اگلی جو دو ہیں، کیونکہ ہم نے آپ کو یاد ہے نا ہم نے کیا بولا تھا؟ 4 چیزیں کہ انسان خسارے میں ہے سوائے جس میں یہ 4 کوالٹیز ہوں. تو شروع کی 2 کوالٹیز انڈیویجول بیسز ہیں. سیکنڈ 2 کوالٹیز جو لاسٹ 2 کوالٹیز ہیں یہ ایک ایز اے کمیونٹی ورک، ایز اے ٹیم ورک کی طرح کی ہیں. تو اب جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ وہ ہیں جو ایک ایز اے کمیونٹی کام کرتی ہیں. نمبر 3 آپ کہہ لیں یا لاسٹ 2 میں سے پہلی آپ لے لیں. تو تیسری جو اس میں سے آ گئی وہ کیا ہے؟ حق کی تلقین کرنا. اور حق جو لفظ ہے یہ بیسکلی اٹس دا اپوزٹ آف باطل. اب ہم دین میں کتنا پڑھتے ہیں حق اور باطل، حق اور باطل. حق جو ہے وہ سچ ہے، باطل جو ہے وہ جھوٹ کو کہتے ہیں یا کفر کو کہتے ہیں. حق جو ہے اسلام اور باطل جو ہے وہ کفر ہوتا ہے. تو یہ حق جو ہے یہ اس کا اپوزٹ یا اس کی ضد ہے. اب اس کے اندر کہتے ہیں کہ 2 طرح کے معنی آتے ہیں. ایک معنی حق میں آتا ہے کہ صحیح، سچی اور مطابق عدل اور انصاف کے جو بات کی جائے. دوسری اس میں کیا ہے کہ وہ حق جس کا ادا کرنا انسان پہ واجب ہو، خواہ وہ اللہ کا حق ہو یا بندوں کا یا انسان کا اپنے نفس کا. یعنی کہ ہمارا اپنے باڈی پہ بھی دیکھیں حق ہے، ہمارے باڈی کا بھی انسان پہ حق ہے. تو یہ چیزیں جو یہ دونوں اس کے معنی میں آ جاتی ہیں. لیکن یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ ہمیں جو بتا رہے ہیں، اچھا حق میں اور بھی چیز ہے، ایک اور چیز یہ بھی آپ لکھیں. نمبر 1 آپ دیکھیں سچ ہو گیا. میں نے آپ کو بتایا تھا سچی بات، عدل انصاف کے مطابق جو بات ہوتی ہے. نمبر 2 اس میں شریعت بھی آ جاتی ہے، وہ بھی حق ہے. شریعت یعنی کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے رولنگ ہمیں دے دی.
پھر اس میں ہمیں نمبر 3 بات جو ہے وہ قرآن بھی آتا ہے، قرآن بھی حق ہے، کیونکہ اس کی مثال ہمیں کیسے یا اس کی دلیل کہاں پہ ہے؟ سورہ الاسراء میں آیت نمبر 105 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو کچھ قرآن میں ہے وہ حق ہے۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں؟ خالی حق کی بات نہیں ہو رہی، حق کی تلقین کرنے کی بات ہو رہی ہے، یعنی کہ آپ ایک دوسرے کو انکریج کریں حق کے لیے، ایک دوسرے کو کہیں کہ وہ حق کی بات کریں۔ ایک دوسرے کو نصیحت کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ اہل ایمان کا یہ معاشرہ ایک ایسا نہ بے حس ہو جائے کہ اگر آپ دیکھیں ایسا کہ کہیں پہ برائی ہو رہی ہے یا کہیں پہ باطل جو ہے وہ سر اٹھا رہا ہے اور یا اسلام کے اگینسٹ کام ہو رہے ہیں، کیونکہ بہت سی جگہوں پہ آپ دیکھیں تو ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات اسلام کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے، حق کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ بتانے کا، تلقین کرنے کا مقصد یہ کہ ایسا نہ ہو کہ آپ خاموش تماشائی بن کے دیکھتے رہیں، آپ کی آنکھوں کے سامنے برائی ہو رہی ہے لیکن آپ کو یو ڈونٹ کیئر، آپ چپ کر کے بیٹھے ہوئے کہ ٹھیک ہے جب تک میرے گھر کا معاملہ نہیں میں کیوں پڑھوں، مجھے کیا، اب میرے نیبر میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے یا میری دوست کے گھر پہ جو کچھ ہو رہا ہے، ان کے گھر میں کوئی برائی ہے، آپ اس کو اپنا ایک امپورٹنٹ نہیں سمجھتے کہ آپ اس کو اس بارے میں بتائیں، جبکہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ اگر آپ میں یہ کوالٹی نہیں ہوگی تو آپ خسارے میں ہوں گے۔ تو اب ہم ایک ایسا کمیونٹی نہیں بنا سکتے کہ جس میں لوگ ایک دوسرے کا بیٹھ کے صرف تماشا دیکھیں۔ ہمارا کام ایک دوسرے کی اصلاح کرنا ہے، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی جائے، اور اس میں یہ بھی بات آ جاتی ہے کہ جو کچھ قرآن میں ہے لوگوں کو اس کی طرف بھی لے کر آیا جائے۔ اگر آپ قرآن پڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے بس اپنا ہی قرآن پڑھتے چلے جانا ہے، آپ کسی اور کو اس کے بارے میں نہ بتائیں۔ آپ کو کوئی چیز نہیں پتہ چلتی ہے آپ آگے بتائیں۔ سب سے پہلے جیسے ہم آلویز بات کرتے ہیں کہ آپ اپنے گھر سے سٹارٹ کریں گے، آپ کو کوئی نئی بات آپ نے قرآن میں سیکھی، آپ اپنے بچوں سے شیئر کریں، اپنے ہسبینڈ سے شیئر کریں، آپ اپنی فیملی کے لوگوں سے شیئر کریں۔ دیکھیں ہم فون پہ ہر باتیں شیئر کرتے ہیں، جب ہم ایک دوسرے سے بہنوں سے، بھائیوں سے یا کزن سے کسی سے بات کرتے ہیں، ہم کتنی چیزیں شیئر کر رہے ہوتے ہیں، کہیں پہ سیل لگی ہم شیئر کر رہے ہوتے ہیں، فلاں جگہ پہ لگی اب چلو چلو وہاں چلے۔ اسی طرح اللہ کی باتیں جو آپ قرآن میں سیکھتے ہیں اس کو آگے بھی پہنچانا ہمارے اوپر ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دیکھیں جو کچھ بھی اللہ نے اتارا ہے وہ سب کا سب سچ ہے، تو ہم نے لوگوں کو قرآن کے ساتھ جوڑنا ہے۔ آپ اپنا ایٹیٹیوڈ ایسا کریں کہ جس کی وجہ سے لوگ اٹریکٹ ہوں قرآن کی طرف۔ اس کے لیے اگر آپ کا خود کا اپنا اخلاق اچھا نہیں ہوگا، آپ کا خود کا بیہیویئر لوگوں کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا، تو لوگ جو ہیں قرآن سے بھاگنا شروع ہو جائیں گے۔ تو کبھی بھی آپ ایسے نہ ہوں کہ آپ کو دیکھ کر لوگ کہیں میں ایسے قرآن نہیں پڑھتی، جس کی وجہ سے ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ تو جو پڑھا رہے ہیں وہ خود اگر اتنے برے حال میں ہیں تو آپ دیکھیں کہ آنے والا نہیں، وہ آپ کو ایز اے رول ماڈل دیکھے گا، اور اگر آپ میں بہت سی چیزیں ویکنیسز ہیں، برائیاں ہیں، تو یہ چیز ان کو بھی قرآن سے دور کر دے گی۔ تو اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کے مطابق ڈھالیں اور کوشش کریں کہ لوگوں کو قرآن سے جوڑنے والے بنیں، نہ کہ ان کو بھگانے والے بن جائیں۔ اسی طرح دیکھیں کہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک معنی حق کا جو ہے وہ شریعت بھی ہے، تو شریعت کے معاملات جو ہیں ان کی بھی لوگوں کو تلقین کرنا، اور وہ اس میں کیا چیزیں آ جاتی ہیں، جیسے کہ نماز آ جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی پیوبرٹی میں یا پیوبرٹی کراس کر چکے ہیں لیکن ابھی تک بچے نماز نہیں پڑھتے، اور ہماری فیملی میں ایسے لوگ ہیں، تو ہماری بھی جاب بنتی ہے کہ ہم ان کو بتائیں، کیونکہ اس کا ہم سے بھی سوال ہوگا، تو ہم ان کو بتائیں کہ نماز کی تلقین کریں، زکوٰۃ کی تلقین کریں، اور پھر اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے کی، کیونکہ حقوق العباد یہ ساری چیزیں دیکھیں اس میں یہ شریعت وغیرہ میں ہمیں پتہ چلتی ہیں کہ آپ نے یہ سارے جو کام اس میں آپ نے کرنے ہیں، اور آپ نے اور بھی کہیں پہ آپ کوئی بھی برائی ہوتی دیکھیں تو کوشش کریں کہ آپ آگے ہو کر اس میں بتانے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے بعد اسی میں اگر آپ دیکھیں تو سورہ آل عمران میں ہے شاید یہ
کہ ورڈ آتا ہے نا امر بالمعروف نہیں انل منکر، آپ نے بہت دفعہ سنا ہوگا. تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو نیکی کی تلقین کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. تو جب تک کہ کسی امت میں یہ کام ہوتا رہے گا تب تک وہ امت جو ہے تباہی میں نہیں آ سکتی، کیونکہ جیسے ہی جس جگہ پہ لوگ یہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں نا تو وہاں پر ہی تباہی آ جاتی ہے. کیونکہ دیکھیں پھر وہی بات ہوتی کہ ہر بندہ ایک دوسرے کا تماشا دیکھ رہا ہے. سم ٹائم ماں باپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ ہماری اولاد کیا کر رہی ہے، لیکن اور وہ باہر لوگوں کو سب کو پتہ ہوتا ہے. تو ہم نے اگر کسی نے دیکھا ہے تو ہم اپنے ہی بچوں کی طرح دوسروں کو بھی لیں کہ اگر کوئی برائی آپ کہیں دیکھ رہے ہیں تو اس میں آگے ہو کے روکیں. اسی طرح آپ کو کوئی ایک نئی حدیث پتہ چلی ہے یا کوئی نئی ایک بات پتہ چلی، نماز میں دیکھیں ہم آلویز ہی کچھ نہ کچھ نیا سیکھ رہے ہوتے ہیں. جو چیزیں کرتے چلے آ رہے تھے ہمیں پتہ چلا کہ جب ہم نے احادیث پڑھنی شروع کی کہ بہت سی چیزیں ہم ایسی کر رہے تھے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے نماز میں، لیکن ہم لوگ کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے آباء و اجداد کر رہے تھے تو ہم نے وہی چیزیں لرن کی. لیکن جیسے جیسے آپ نے سیکھیں آپ نے اپنی لائف چینج کی، پھر آپ نے آگے بتایا لوگوں کو کہ دیکھیں یہ مجھے ایک نئی بات پتہ چلی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے کہ آپ آگے بھی بات کو پہنچائیں. اور یہ چیز میں نے دیکھی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد نبوی کے باہر بھی، جہاں پہ جنت البقیع ہے، تو اس کے باہر دیوار پہ یہ چیز لکھی ہوئی تھی. اور مجھے بہت اچھا لگا کہ اتنا بڑا بڑا کر کے انہوں نے یہ چیز لکھی ہوئی تھی، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، کہ یہ انسان کو بار بار ریمائنڈر دیا جاتا ہے کہ یہ امت مسلمہ کا ایک فریضہ ہے کہ یہ ہم نے کرنا ہے یہ کام. اب اس کی تھوڑی سی آپ دیکھ لیں کہ سورہ مائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں. آیت نمبر 78 سے 79 میں کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل پر حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی، اور اس لعنت کی وجہ یہ تھی کہ ان کے معاشرے میں گناہوں اور زیادتیوں کا ارتکاب عام ہو رہا تھا اور لوگوں نے ایک دوسرے کو برے افعال سے روکنا چھوڑ دیا تھا. پھر اسی طرح سورہ اعراف میں بیان کیا گیا ہے کہ بنی اسرائیل نے جب کھلم کھلا وہ سبت کے احکام کی خلاف ورزی کر کے مچھلیاں پکڑنی شروع کر دیں تو ان پر عذاب نازل کر دیا گیا، اور اس عذاب سے وہی لوگ صرف بچائے گئے تھے جو اس گناہ سے روکنے کی کوشش کر رہے تھے. یعنی کہ اب آپ کو کیا بات اس سے سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا عذاب نازل کیا تھا ان لوگوں پہ. تو کون لوگ بچے تھے؟ انہی کے اپنے لوگ جو ان کو منع کر رہے تھے کہ یہ کام مت کرو، اللہ نے اس سے منع کیا ہے، ان کو اللہ نے بچا لیا ہے، باقی سب کو عذاب میں نازل کر لیا. تو اگر ہم بھی چاہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بچا لے تو ہمیں دوسروں کی اصلاح کرنی ہے. پھر آل عمران کی 110 آیا کے اندر یہ بھی کہا گیا ہے کہ بہترین امت وہی امت ہے جو یہ فریضہ ادا کرتی ہے. اب اس میں جو لاسٹ چیز ہمیں پتہ چلتی ہے، یہاں تک ہمارا تو یہ ہوا کہ ایک دوسرے کو حق باتوں کی، سچی چیزوں کی تلقین کرنا. پھر اس کے بعد میں جو نمبر 4 یا لاسٹ اللہ تعالیٰ نے کوالٹی بتائی ہے وہ ہے کہ صبر کی تلقین کرنا. دس از آلسو ویری امپورٹنٹ. حق کی نصیحت کے ساتھ دوسری چیز جو اہل ایمان اور ان کے معاشرے کو خسارے سے بچانے کے لیے لازمی شرط قرار دی گئی ہے وہ ہے کہ اس معاشرے کے افراد ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہیں. اب یہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ایک دوسرے کو بس کہتے بس صبر کرو صبر کرو صبر کرو، بس یہ کہتے جائیں، ایسے ہی ہوتا ہے. اچھا بیسیکلی دیکھیں بتایا یہ جا رہا ہے کہ انسان جو پچھلی نمبر 3 ہم نے بھی پڑھا، حق کی تلقین جب بھی آپ کریں گے تو آپ دیکھیں کہ اس میں آپ کو مشکلات آئیں گی، کیونکہ جب بھی آپ سچ بات لوگوں کو بتائیں گے نا وہ کڑوی لگے گی. لوگ اس پہ مطلب they know this is bad, they don't want to admit. تو جب بھی آپ وہ کریں گے تو اس میں آپ کو مشکلات آئیں گی اور اس راستے میں بہت سی تکالیف ہوں گی، آپ کو مشقت بھی پیش آئے گی، نقصان بھی آپ کا ہو سکتا ہے. تو یہ ساری چیزوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر آپ ایک دوسرے کو صبر کی بھی تلقین کریں. آپ ان کو بتائیں کہ دیکھیں آپ نے کرنا کیا ہے کہ دین کے راستے پہ کھڑے رہنا ہے.
آپ نے سچائی کے ساتھ کھڑے رہنا ہے. اس میں مشکلات آئیں گی لیکن اس کا اجر بہت بڑا ہے. یہ چیزیں ہوتی ہیں صبر کرنا, صبر کی تلقین کرنا, دوسرے کو حوصلہ دینا, دوسرے بندے سے کہنا لیکن آپ نے ثابت قدمی دکھانی ہے. اب آپ اس پہ کھڑی ہوئی ہو نا, اب آپ نے اس پہ جمے ہی رہنا ہے. اور ہم صبر دیکھیں کیسے کہتے ہیں, ہمارے بچے جب دیکھیں وہ ایک اللہ کی راہ میں آگے چلتے ہیں, یعنی کہ لڑکیوں کی مثال لے لیں, آپ کی بیٹیاں جیسے ایک حجاب لینا شروع کرتی ہیں, عبایا پہننا شروع کرتی ہیں, ان کو بھی اٹس ہارڈ ان دا بگننگ. جب وہ شروع کرتی ہیں اٹس اے اسٹرگل. یا ہم لوگ اگر ہم نہیں لیتے تھے اور اب ہم ایک دم سے لینا شروع کر رہے ہیں, اینڈ یو آل نو کہ جب آپ اسٹارٹ کرتے ہیں وہ بگننگ ٹائم آپ کے لیے بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے, تو اس وقت اپنے آپ کو جمائے رکھنا. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم جو دیکھنے والے لوگ ہیں, آپ کی بچیاں اگر کر رہی ہیں تو ایز بینگ پیرنٹس, ایز بینگ مدرس, یہ ہماری جاب ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو انکریج کریں کہ بیٹا آپ ماشاء اللہ بہت اچھی لگ رہی ہو, آپ نے دیکھو اسکارف پہنا, آپ کتنی خوبصورت لگ رہی. ہم ہمیشہ بچوں کی تعریف کرتے ہیں, آپ کے بچے اچھے کپڑے پہن کے نکلتے ہیں, لیکن آپ نے کبھی حجاب والے کو کبھی تعریف کی؟ کبھی بچی نیا پہن کے شروع ہو تو آپ دیکھیں اگر آپ کرتے ہیں دیٹ از ماشاء اللہ ریئلی گڈ. اور میں کہتی ہوں کہ کرنی چاہیے. آپ جو آپ کو خاص طور پہ نظر آئے کہ کسی نے ریسنٹلی شروع کیا ہے, آگے ہو کر آپ جانتی یا نہیں جانتی, آپ نے کمیونٹی میں دیکھا ہے کہ یہ بندی پہلے نہیں لے رہی تھی لیکن ایک دن آپ نے اس کو عبایا پہنے دیکھا, گو ہیڈ, اس کے پاس جائیں, اس کو کہیں جا کے کہ آپ ماشاءاللہ میں آئی ریئلی لائک اٹ, آپ نے جو پہنا بہت خوبصورت لگ رہی ہیں. آپ یقین کریں سم ٹائم یہ ورڈز اس کے لیے اتنے امپورٹنٹ ہو جائیں گے کہ یہ اس کو ایک انرجی دیں گے کہ وہ نیکسٹ کرنے کے لیے. کیونکہ اس وقت آپ بگننگ میں اگر اس کو کوئی ایک دفعہ بھی یہ بول دے گا کہ یہ تم نے کیا شروع کر دیا ہے, کسی کام کی نہیں لگ رہی, تم تو وہ عجیب سی اب اتنی ایجڈ لگنے لگ گئی, وہ بندی کا دل خراب ہو جائے گا. اس کو انکریج کریں, اس کو تلقین کریں کہ آپ نے اس پہ اب جمے رہنا ہے, کیونکہ ایک چیز پہ جمے رہنا بھی صبر ہے. پھر ہمیں صبر چاہیے ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ عبادت کے اندر صبر چاہیے, پیشنس چاہیے آپ کو کوئی بھی عبادت کرنے کے لیے. اور پھر ہم نے اپنے لیے ہی نہیں کرنی, ہم نے لوگوں کو بھی کہنا ہے کہ آپ کو اب سم ٹائم کیا ہوتا ہے, انسان کسی کا لاس ہو جاتا ہے, کسی کے گھر میں کوئی ٹرائلز آتے ہیں, کوئی ٹیسٹ سے کوئی بندہ گزر رہا ہے, اس میں بھی آپ نے اس کو تلقین کرنی ہے. خالی یہی کہہ کے نہیں ہٹا دینا کہ چو بس صبر کرو صبر کرو. سب کیسے کرو, وہ بندہ اس وقت وی کین انڈرسٹینڈ کہ وہ جس چیز سے گزر رہے ہیں, آپ کا بس اتنا ہی کہہ دینا بس صبر کرو صبر کرو. نہیں, آپ اس کو بتائیں کہ دیکھیں آپ کے اوپر جو آزمائشیں آئی ہیں یہ آپ اکیلے نہیں ہیں, اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں پر بھی بہت سی آزمائشیں, بلکہ نبیوں پہ جتنی آزمائشیں کسی اور پہ تو آئی ہی نہیں. آپ ان کو اللہ کی اچھی اچھی باتیں بتائیں کہ جس سے ان کے اندر ایک حوصلہ پیدا ہو. کیونکہ دیکھیں جب اللہ رحم کرے کسی کے گھر میں کوئی ڈیتھ ہو جاتی ہے, اگر آپ اس وقت بجائے اس کو خالی یہ کہنے کے صبر کرو, آگے سے بندہ کیا کہے گا, تمہیں کیا پتا میں کس چیز سے گزر رہی ہوں, ہاؤ ڈو یو ایون نو وٹ آئی ایم گوئنگ تھرو. صبر کہہ رہی ہوں صبر, کیسے کروں صبر. آپ اس سے بتائیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جب کوئی چیز لیتا ہے تو جو بگننگ میں آپ اس وقت صبر کرتے ہیں, یا وہ صبر جمیل جس کو کہتے ہیں, تو اس کا ریوارڈ جنت کے علاوہ کچھ بھی نہیں. جب آپ دوسرے کو ریوارڈ بتاتے ہیں چیزوں کا تو وہ ایک دم سے آپ دیکھیں کہ ان کے لیے یہ چیزیں ہوتی کہ ہاں آزمائش تو موت تو ہر ایک کی ہونی ہے. کوئی بندہ آپ ایسا دیکھ لیں کہ جو آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک ہم کون بندہ جو آپ کو ابھی بھی زندہ نظر آ رہا ہے, جو اس دنیا میں آیا ہے اس نے چلے جانا ہے واپس. اور ہر جانے والے کے ساتھ آپ دیکھیں جو پیچھے رہ جاتے ہیں وہ ہوتے ہیں جن کو آپ نے تلقین کرنی صبر کرنے کی. ان کو اللہ کی باتیں بتائیں, اچھی اچھی باتیں بتائیں, تو اس سے یہ ہوگا کہ ان کی تکلیف ختم تو نہیں ہو جائے گی, لیکن یہ کہ کم از کم ان کو یہ پتا ہوگا کہ مجھے ارلی ڈیز میں کام کیا کرنے, کیونکہ صبر جمیل کا جو ریوارڈ جنت ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کہا کہ صبر تو وہی ہے جو مصیبت کے سٹارٹ پر کیا جاتا ہے, اس کے بعد تو صبر ہر ایک کو آ ہی جاتا ہے. جو بگننگ میں صبر نہیں کرتے, آپ دیکھیں کہ انسان سمجھوتا بھی کر لیتا ہے, فیو ڈیز آپ کے گزرتے ہیں, آہستہ 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 ڈے بائی ڈے انسان میں صبر آ جاتا ہے, لیکن وہ ریوارڈ نہیں رہتا انسان کا. ریوارڈ جو ہے وہ صرف وہ ہے جو آزمائش سٹرائک کی آپ کو, آپ نے اسی وقت کا انا للہ و انا الیہ راجعون, تو اس کا ریوارڈ اللہ تعالیٰ جنت کی صورت میں دیتے ہیں.
یہ وہ جن کے اللہ رحم کرے گھر میں ڈیتھس وغیرہ ہو جاتی ہیں تو اس پہ آپ صبر کرتے ہیں تو اتنا بڑا ریوارڈ ہے. تو یہ اس وقت جو انسان جو تکلیف سے گزر رہا ہے ظاہر ہے اس کا تو دماغ نہیں کام کر رہا ہوتا کیونکہ وہ تو صدمے میں ہے اور بہت سی باتیں جو اس کو عام حالت میں پتہ ہوتی ہیں وہ اس ٹائم پہ بندہ بھول جاتا ہے. لیکن یہ پھر اس کے آس پاس جو لوگ ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اس کو بار بار ریمائنڈ کرائیں کہ نہیں دیکھو رونا نہیں. اب ہم بالکل رونے سے منع نہیں کر سکتے. وہ رونا جس کو وہ کہتے ہیں جو اونچی آواز سے رونا, جیسے عورتیں رویا نوحہ کرتی, نوحہ کرنا وہ منع ہے اسلام میں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے جو اس طرح نوحہ کرے. آپ روئیں, آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی آتے تھے, لیکن جو آپ اونچا اونچا رونا اور پھر اس طرح سے اس غم میں پڑ جانا کہ جس سے آپ کی ڈیلی لائف افیکٹڈ ہونی شروع ہو جائے وہ منع ہے. تو رونے میں کوئی حرج نہیں ایز لانگ ایز آپ کے منہ سے کوئی شرکیہ بات اللہ کے لیے نہیں نکل رہی, کوئی اللہ تعالیٰ کے لیے ناراضگی نہیں ہے. جب تک یہ نہیں ہے تو رونا بلکہ آتا ہے تو یہ آپ کے سافٹ ہارٹ کی ایک نشانی ہے, کیونکہ جو سخت دل ہوتے ہیں نا ان کو آپ دیکھیں کہ رونا نہیں آتا. اور ہم صبر جو ہے وہ کس پہ کر سکتے ہیں, صبر کی تلقین کس پہ کر سکتے ہیں. دیکھیں کچھ ہر انسان کے اندر بری عادتیں ہوتی ہیں, ہم سب کے اندر I'm sure بہت سے ہوں گی بری عادتیں. آپ میں سے کسی میں نہیں ہے تو میں کہوں گی بہت لکی آپ ماشاءاللہ وہ لوگ ہیں جن میں کوئی بھی برائی نہیں ہے. تو ہمیں اپنی برائیاں پتہ ہوتی ہیں. اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ میرے اندر ایک یہ برائی ہے اور اب میں نے آج سے اس پہ ورک کرنا ہے کہ میں نے اپنی اس برائی کو ختم کرنا ہے. اب آپ برائی ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ آج سوچیں گی کل آپ کی برائی ختم ہو جائے گی. آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ محنت, آپ کو سٹرگل کرنی پڑے گی, اپنے نفس پہ قابو کرنا پڑے گا. جیسے ایک ہی مثال لے لیں کہ جب ہم غیبت کرتے ہیں بڑا مزہ آتا ہے, اس میں اچھا بھی لگتا ہے, اور کوئی کسی کی بات کر رہا ہوتا ہے تو آپ دیکھیں کہ ہم بھی ساتھ سم ٹائم شامل ہو جاتے ہیں, اور یہ ایک ہم سب کی ایک پرابلم ہے کہ ہم بات کر جاتے ہیں. اس کے لیے اگر آپ نے اپنے آپ کو روکنا ہے تو آپ دیکھیں ہمیں کتنے ایفرٹس کرنے پڑیں گے کہ میں نے کسی کی بھی بات نہیں کرنی. اس میں آپ کو کیا چاہیے؟ ایفرٹس کرنے کے لیے صبر چاہیے, پیشنس چاہیے آپ کو. تو وہ صبر خود بھی کرنا, دوسروں کو بھی اس کی طرف لے کے آنا. تو بری عادتوں کو چھوڑنے کے لیے بھی ہمیں صبر چاہیے. پھر اسی طرح آپ کو یہ اگر پتہ چلتا ہے کہ آپ کے گھر میں یا آپ کی فیملی کے اندر کوئی بندہ پہلے تو بہت دین میں تھا, بہت زیادہ آپ کو پتہ تھا کہ وہ اٹھ کے تہجد بھی پڑھتے ہیں, بہت زیادہ نفلی روزے بھی رکھتے تھے اور ہر وقت اللہ کا ذکر. اب آپ نے ان میں ایک چینج نوٹ کیا کہ اب آپ کو لگا کہ وہ اس طرح سے عبادت نہیں کر رہے جیسے وہ پہلے کرتے تھے. مثال کے طور پہ جیسے آپ کے کلوز ہی لوگ ہو گئے, آپ کے گھر میں ہسبینڈ وائف ہیں, بچے ہیں, یا آپ کے بھائی بہن میں سے آپ کسی کو دیکھتے ہیں, دوستوں میں سے قریبی دوستوں کو, پہلے تو تم بہت ایسے کرتی تھی, اب کیا ریزن ہے تم اب نہیں کر رہی. اس میں بھی آپ نے ان کو واپس لے کر آنا ہے. ہم محض ایسے نہیں ہوتا کہ ٹھیک ہے چلو کوئی بات نہیں, اس نے اپنی قبر میں جانا ہے, میں نے اپنی قبر میں جانا ہے, مجھے کیا. آپ نے کسی میں چینج دیکھا تو آپ اس کو ٹرائی ٹو برنگ ہر اور ہم بیک, کہ واپس اسے لے کر آئیں کہ نہیں میں نے دیکھا ہے مجھے اچھا نہیں لگ رہا. آپ پہلے تو روزے بھی رکھتی تھی, آپ پہلے تہجد بھی پڑھتی تھی, اب دیکھتی ہوں آپ نمازوں کے لیے بھی اسٹرگل کر رہی ہو. وائی آر یو ڈوئنگ دس, اس طرح سے کیوں؟ پھر آپ اس کا حوصلہ بڑھائیں, آپ اس کے ساتھ اس کو اس میں دوبارہ کوشش کریں واپس لے کے آنے کی. تو یہ بھی صبر کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے. پھر اس کے بعد ایک اور صبر بھی ہوتا ہے, تقدیر پہ صبر کرنا. اٹس ہارڈ, لیکن تقدیر پہ صبر کیا ہوتا ہے کہ جو بھی آپ کے ساتھ ہوا ہے اچھا یا برا, آپ نے یہ کہنا ہے کہ یہ میرے اللہ کا یہی فیصلہ تھا اور یہی میرے لیے بہتر تھا, میں اللہ کے فیصلے پہ راضی ہو گئی. یہ چیز پہ صبر بہت مشکل ہے, کیونکہ جب ہم پہ آزمائش آتی ہے تو اسی وقت انسان کا پتہ چل جاتا ہے کہ ہم کتنے پانی میں ہیں. عام حالت میں تو ہم بڑی ڈنگیاں مارتے رہتے ہیں, میں تو بڑی ہوں, نہیں بڑے ایمان آ گیا ہے. انسان کا پتہ فوری چل جاتا ہے, جیسے ہی کوئی آزمائش آتی اسی وقت آپ کا پتہ چل جاتا ہے آپ کتنے پانی میں ہیں. تو یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی تقدیر پہ راضی ہونے والے ہو جائیں, کیونکہ اگر ہم تقدیر پہ راضی ہو جائیں گے تو وہ بیک ٹو نمبر 1
کس پہ چلا جائے گا؟ ایمان کی کوالٹی میں، کہ ایمان کا حصہ ایک جو یہی تھا کہ اپنی اچھی بری تقدیر پر ایمان لے کر آنا، وہ ہمارے اس پہ آ جاتا ہے۔ تو اب یہ آپ نے دیکھ لیا کہ صبر، اب ہم نے دیکھا ہے کہ کہاں کہاں پہ ہم نے کرنا ہے۔ عبادت میں ہو گیا، ایک دوسرے کو ہو گیا، اپنی برائیوں کو ختم کرنے میں صبر چاہیے۔ اسی طرح کوئی نیک اچھی عادت کو آپ نے اڈاپٹ کرنے کے لیے بھی صبر چاہیے ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں اب آپ دیکھنے کے بعد تھوڑا سا اس میں آپ دیکھ لیں کہ کچھ باتیں تھیں جو امپورٹنٹ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے بولی ہیں کہ ہم نے تاکید کی انسان کو کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے، تو ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تم یہ نہیں کرو گے تو آپ نقصان سے نہیں بچ سکتے۔ وصیت کی جو بات ہم کر رہے تھے نا، تو یہ وہ وصیتیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں ڈائریکٹ قرآن کے تھرو کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کو، کیونکہ ہم نے جو دو چیزیں پڑھی، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، تو یہ حق کے اندر چیزیں آ جاتی ہیں۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو نصیحت کر دی کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تمہیں وصیت کرتا ہوں تمہاری اولاد کے معاملے میں۔ تین چیزوں کی نصیحت جو اللہ تعالیٰ خود ہمیں کر رہے ہیں، ایک والدین کی، ایک اولاد کے معاملے میں، اور ایک وہی چیز ہو گئی امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ یہ وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں وصیت کر دی ہیں۔ تو اس سورہ کو اگر ہم اب دیکھیں تو اس کا جسٹ ایک اسمال ریکیپ کیا ہوگا کہ ہر انسان خسارے میں ہے، پوری دنیا کے لوگ جتنے بھی ہیں، ہر شخص خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو یہ چار کام کر لیں۔ اور وہ چار کام کیا ہوں گے؟ ایمان لے کر آنا، جس کی آگے سے 6 ہم نے برانچز پڑھ لی کہ ایمان کن کن چیزوں پہ لانا لازم ہے۔ نمبر 2 ہم نے دیکھ لیا کہ عمل صالح کرنا، نیک عمل، اس کی کنڈیشنز ہم نے دیکھنی، جب تک وہ 2 کرائٹیریا میٹ نہیں کرے گا کنڈیشن کا تو وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ اور وہ کنڈیشنز کیا تھیں کہ آپ کی انٹینشنز پیور ہونی چاہیے، اور آپ کے جو وہ عمل ہے سنت کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق اور سنت کے مطابق، یعنی کہ وہ قرآن حدیث سے ثابت ہونا چاہیے کہ جو کام آپ کر رہے ہیں وہ صحیح۔ پھر اس کے بعد حق کی تلقین کرنا، یعنی کہ ایک دوسرے کو اچھی باتوں کا بتانا، برے کاموں سے روکنا، اور معاشرے میں ایک سوسائٹی میں ایک سسٹم قائم کرنا کہ یہ نہیں کہ اب اپنے آپ و تاب لگی ہوئی ہے، نہیں، ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی والا معاملہ کرنا، اپنا جو آپ جو اپنے لیے سوچتے ہیں اسی طرح دوسروں کی اولاد کے لیے بھی سوچنا۔ پھر آپ نے لاسٹ اس میں ہم نے جو چیز دیکھ لی صبر کرنے کی۔ تو انشاءاللہ یہاں سے آج ہم اس سورہ سے کیا لیسن لے کے نکلیں گے کہ ہم نے بھی اپنے آپ کو ڈیلی بیسس پہ جج کریں کہ میں یہ کام کر رہی ہوں کہ نہیں کر رہی، کیونکہ اس سورہ میں آپ نے دیکھی کتنی آیات ہیں، 3 آیات ہیں صرف، اتنی چھوٹی سورہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر پورا آپ کو ایک سمرائز کر دی ہر چیز کہ انسان جو ہے خسارے میں ہے۔ اور یہ خسارہ کون سا خسارہ ہے؟ جو آپ کی آخرت کا خسارہ ہے۔ یہ وہ خسارہ ہے کہ جس کی آپ اس کو اس دن پورا نہیں کر سکتے۔ تو اس کا پورا کرنے کا ٹائم ہمارے پاس صرف اس دنیا میں ہے، اور خسارے کا اینڈ رزلٹ جو ہے ہیل فائر، جہنم۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔